अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बिका अस्तईन व बिका अस्तबीन व अलैका अतवक्कल। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम जी, खुश आमदीद आपको। जो हमारा कोर्स और उसकी जो आउटलाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, और आज हम अल अस्माउल मुश्तक्का यानी इस्म मुश्तक उसका आखिरी लेक्चर लेंगे, आखिरी सबक देखेंगे, और उसमें चार मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उसको हम स्टडी करेंगे। याद रहे कि ये तमाम जो हम आपके साथ अभी लेटेस्ट जो शेयर कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की और तफासील भी हैं, लेकिन इब्तदाई दौर में एक तालिब इल्म जब अरबिक लैंग्वेज को सीख रहा है, और ख़ास तौर पर जैसे कि आपका और हमारा मकसद असल में कुरान मजीद है, और कुरान मजीद में ये कलिमात लिखे हुए हैं, तो इस पॉइंट पर जिस पर मैं और आप मौजूद हैं, इस पॉइंट पर इन कलिमात के मानी को समझ लेना, उन पर तवज्जो पैदा हो जाना, वो काफ़ी है, और वही हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वही हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अलबत्ता ज़रूर इन तमाम यानी इस एक एक जो टॉपिक है, अल इस्मुल फ़ाइल, अल इस्मुल मफ़ऊल और अल इस्मुल मुबालगा और जो अभी हम मज़ीद आज पढ़ेंगे, अदरवाइज इस हर टॉपिक को एक एक घंटा हर लेक्चर में देना होगा। लेकिन इब्तदाई तालिब इल्म के लिए जो अरबिक लैंग्वेज को बिगिनिंग से सीख रहा है, उसको इतनी तफसील बताना गैर ज़रूरी और उसके लिए मुश्किल पैदा करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमें कुरान मजीद फहमी के लिए ज़रूरत है, उतनी मालूमात आपके साथ इस टॉपिक पर शेयर की जा रही हैं और की जाएंगी। देखें, गुज़िश्ता जितने भी टॉपिक गुजरे वो ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे मौज़ूआत थे, जिनका एक तालिब इल्म को जब वो कुरान मजीद को का फ़हम हासिल करना चाहता है, तो उसमें जो बुनियादी ज़रूरत है उसकी वो पूरी हो रही है, वो काफ़ी है। और अगर वो इस पर भी ग्रिप हासिल कर ले तो यकीनन आगे बढ़ने के फिर जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। हर इल्म का एक एक उसकी उसके स्टेप्स होते हैं, उसकी सीढ़ियां होती हैं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि जो मैथमेटिक्स हम प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं, उन क्लासेस में पढ़ते हैं, वो उससे डिफरेंट है जो हम मिडिल क्लासेस में पढ़ते हैं। हालांकि वही मैथमेटिक्स है, वही मैथमेटिक्स फिर हायर स्टडीज में होती है, वही मैथमेटिक्स फिर आगे सेकेंडरी स्टडीज में होती है, और वही फिर हायर हायर स्टडीज में होती है, लेकिन है तो मैथमेटिक्स। लेकिन हर दौर की मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है। इसी तरह अरबिक लैंग्वेज में चूंकि हमारा टोटल मकसद, कंप्लीट पूरा मकसद कुरान मजीद को समझना, कुरान मजीद का फहम हासिल करना है, तो उसमें हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपको डिफरेंट किताबों में ये मौजूद थोड़े से और तफसील से मिले, लेकिन उस किताब को खोलने से पहले अगर आप इन लेक्चर से गुजर जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह हम इसके अंदर ये जो हमारा टोटल ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो सेकंड लेवल की जो इसकी स्टडी है, उसके लेक्चर्स हम यूट्यूब पर अलग से शेयर करेंगे। उसको अलग हम नाम देंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, अभी तक नाम ज़हन में नहीं है। उसके अंदर फिर हम जो कुछ क्रिटिकल मौज़ूआत हैं जिनकी मजीद तफासील हैं, जैसे इस्मुल फ़ाइल की और तफसील भी है और इस्मुल मुबालगा की और तफसील भी है, उसके अंदर इनके इस्तेमालात, इनके अरबिक लैंग्वेज के अंदर किस किस तरह यूज़ होते हैं, ये वो वहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कुरान मजीद के तालिब इल्म होते हुए अगर हम फहम तक खड़े हुए हैं, तो फहम तक ये मालूमात बहुत हैं, इतनी ही होनी चाहिए फहम के लिए। क्योंकि इस पॉइंट पर जिस पर मैं और आप हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा मालूमात सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। तो अरबिक से फिर एलर्जी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बुनियाद ही नहीं पता तो फिर एलर्जी तो शुरू होगी ना। तो इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे और ये हमें समझ आ जाएगा, तो फिर जब हम इनको मज़ीद देखेंगे तो फिर हमें मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का टॉपिक हमने अक़सामुल इस्म में देखा कि जो अल इस्मुल मुश्तक है वो टोटल 8 हैं अरबिक लैंग्वेज में, और बेसिकली ये करते क्या हैं, इनका असल मकसद क्या है। ये मानी पर असरअंदाज होते हैं, ये हमें जुमले के अंदर एक वाज़े मीनिंग देते हैं, एक वाज़े मानी देते हैं, और कुरान मजीद में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मौजूद है। और वो मुख्तलिफ यानी अब लेकिन मुख्तलिफ असमा हैं जो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, कुछ वज़न है वो कम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल सब के सब हुए हैं।
تو ہم آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو. آج اسم العالی ہم نہیں کریں گے. اسم العالی میں اگلے لیکچر میں اس کے ساتھ اس کو جوڑ دوں گا. آج ہم کریں گے صفہ مشبہ، اسم التفضیل، اسم المکان اور اسم الزمان. یہ چار ہم مکمل کریں گے، اور اسم العالی کو ہم اگلے ٹاپک میں شروع میں ڈسکس کر کے پھر ہم اپنے اگلے موضوع کو اگلے اس کے اندر ڈسکشن میں لے آئیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. آج ہم کرنے لگے ہیں صفہ مشبہ. دیکھیں، یہ بھی صفت کا صیغہ ہے، یعنی اسم الفاعل بھی صفت کا صیغہ ہے، اسم المفعول بھی صفت کا صیغہ ہے، مبالغہ بھی صفت کا صیغہ ہے، اور صفہ مشبہ بھی صفت کا صیغہ ہے. اسے صفہ مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم الفاعل کے ساتھ میننگ میں تشبیہ اختیار کر جاتا ہے، لیکن تھوڑے سے اضافی انفارمیشن کے ساتھ. یہ جو صیغہ ہے صفہ مشبہ، جو ہم وہ اوزان پڑھیں گے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ صفت پر دلالت کرتا ہے. دوسری چیز، یہ باقی جو اسم الفاعل، اسم المفعول یا صیغہ مبالغہ سے مختلف کیوں ہے؟ اس کی مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے موصوف میں مستقل پایا جاتا ہے. یعنی یہ جو صفت آئے گی، یہ اپنے میننگ کے لحاظ سے جب ہم کسی موصوف کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس میں مستقل پائی جاتی ہے، یعنی یہ مستقل یا بہت کثرت سے پائی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی جو پہچان ہے، باقیوں سے اس کو الگ کر دیتا ہے، کہ یہ صرف فعل ثلاثی سے بنتا ہے، اور دوسرا یہ لازم فعل سے بنتا ہے. یعنی ہم نے پڑھا تھا نا، فعل لازم بھی ہوتا ہے، فعل متعدی بھی ہوتا ہے. تو یہ ہم یاد رکھ لیں کہ صفہ مشبہ صرف اور صرف ایسے افعال سے بنتا ہے جو لازم ہوتے ہیں. لازم کون سے افعال ہوتے ہیں؟ جن کا مفعول نہیں ہوتا. تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی. یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ صفہ، کیونکہ یہ کمپیریزن کہاں پر آتا ہے؟ مبالغہ میں اور صفہ مشبہ میں. اسم الفاعل بہت کلیئر ہے، اس کے اپنا وزن ہے فاعل، یا پھر وہ ثلاثی مزید سے پھر مفعل، مفعل، متفعل، مستفعل وغیرہ. اور اسم المفعول بھی کلیئر ہے کہ مفعول کے وزن پر ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ثلاثی مزید کے بھی اپنے وزن ہیں. صیغہ مبالغہ اور صیغہ مشبہ میں آ کر آپس میں ایک لڑائی پڑ جاتی ہے، کچھ اوزان میں آ کر یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. فرق کیسے کریں گے؟ فرق ایسے کریں گے کہ اگر صفت ایک خاص وزن سے لازم فعل سے بن کر آ رہی ہے تو یہ صفہ مشبہ ہے، اور بیسیکلی یہ تمام میننگز پر افیکٹ کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ وہ پریکٹیکلی یہ چیز دکھاؤں گا. اب یہ تین مختلف اوزان سے آتے ہیں، یعنی ثلاثی فعل لازم وزن فاعلہ، ثلاثی فعل لازم وزن فعلہ، ثلاثی فعل لازم وزن فعلہ. یعنی فاعلہ، فعلہ، فعلہ، ہر ایک سے الگ الگ وزن ہوتے ہیں. پہلے ہم لے لیتے ہیں فاعلہ سے. مثلا سب سے زیادہ وزن فعلہ سے آتے ہیں. اچھا، وزن ہے فاعل. آپ کو کوئی کلمہ، کوئی اسم ملے فاعل، اب آپ فاعل دیکھیں گے اور اس کو روٹ لیٹر دیکھیں گے اور اس کو میننگ کو دیکھیں گے. اب اگر اس کا میننگ یعنی صفت کے میننگ دے رہا ہے، دیکھیں اب ہمیں صفت کا میننگ پہچاننا آنا چاہیے، یعنی وہ کام کے میننگ نہیں دے رہا. مثلا اب فاعل وزن پر ایک اسم ہوتا ہے کذب. اب کذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. یہ کوئی صفت تو نہیں ہے، یہ تو فعل کا ہے، یہ تو مصدر ہے. فاعل کذب، جھوٹ. لیکن اس کے اگینسٹ ہم لیتے ہیں فرح. اب فرح یہ یہاں پر بیسیکلی فارح، فارح سے برا فرح، یہاں خوشی نہیں ہے، کیونکہ خوشی کے لیے مصدر ہے فرح، فرح یا فرح، لیکن یہ ہے فرح. اب جو ہی اسم ہمیں فاعل پر ملے اور وہ صفت کے میننگ دے رہا ہو، یعنی حزین، غمزدہ، غضب، غصے، لیکن یہ صفت کے میننگ دے رہا ہو، تو ہمیں دیکھنا ہے اس کا مادہ کیا ہے. مادہ نکالیں گے ہم، اور مادے کو ہم دیکھیں یہ کس وزن سے اس کا فعل بنتا ہے. مثلا فارح، فریحہ یفرح باب سامیہ سے، حزین، حزین یحزن باب سامیہ سے، غاضب، غاضب یغضب باب سامیہ سے. اب غور کریں، اور یہ تینوں فعل لازم ہیں، یعنی فریح تو میں خوش ہوا، حزین تو میں غمزدہ ہوا، غاضب تو میں غصے ہوا. تو تینوں کو اگر ہم غور کریں تو یہ فعل لازم ہے، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ میننگ کیا ہے ان کے، کیسے ہم فرق آپ کو دکھاتا ہوں. جملہ ہے زید غاضب، زید غصے میں ہے. اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ جو غاضب اسم الفاعل آ رہا ہے نا، یہ ایک عارضی کیفیت ہے، یہ ایک عارضی کیفیت ہے. مثلا مجھے زید ملا اور میں نے کسی کو کہا زید غاضب، بھائی زید غصے میں ہے. لیکن اگر کوئی مجھے ملتا ہے اور میں کہتا ہوں زید غاضب،
اب یہ غاضب یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ زید میں بار بار غصہ کرنے کی خصوصیت موجود ہے. یہ غاضب ایک عارضی کیفیت ہے، لیکن غاضب یہ میں صفہ مشبہ میں لے گیا. یہاں پر یہ کیا میننگ دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے اندر بار بار غصہ کرنے کی خصوصیت موجود ہے، یعنی یہ اس کی مستقل صفت ہے. جبکہ غاضب کسی کی خاص وقت میں. اب اگر مبالغہ میں چلے جائیں، یعنی غاضب غضاب، بہت غصہ کرنے والا، یعنی اب اس میں کیا ہوگا کہ جب زید غصہ کرتا ہے تو بھائی بہت ہی کرتا ہے، مطلب وہ مار بھی دیتا ہے انسان کو، اتنا غصہ کرتا ہے. زید غضاب، یہی وہ چیز ہے. اسی لیے میں بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اسماء المشتقات یہ انتہائی اہم ہے، میننگ پر افیکٹ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا مزہ میننگ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. تو یہ پریکٹس کے ساتھ، بار بار سٹڈی کرنے کے ساتھ، غور کے ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن اصل تو اس میں یہی ہے کہ یہ کسی استاد کے ساتھ پریکٹس کیے جائیں، کسی باقاعدہ کلاس میں جایا جائے، جہاں پہ ہو سکتا ہے ہم ایک ہی لیکچر میں بار بار صفہ مشبہ کے 50 قسم کے ہم اسم لے کے آئیں، اس میں مبالغہ بھی ہوں، اور پھر اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں، اور پھر ٹیچر وہاں پر اس کی تشریح کرے. اب 40 منٹ 30 منٹ کے لیکچر میں تو لمیٹڈ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی بات کو بار بار گھسیڑا جائے یا گھسیٹا جائے. تو اس لیے یہ گائیڈ لائنز ہیں، ٹیک اٹ ایز گائیڈ لائن، لیکن آپ کو بہرحال ایک ٹیچر کی اور مشق کی اور پریکٹس کی ضرورت رہے گی، گائیڈ لائن کی ضرورت رہے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سو یہ وہ فرق ہے کہ صفہ مشبہ ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا میننگ ہوتا ہے جو اپنے موصوف کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے یا مستقل پایا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. اب غصے ہونے والی کیفیت، اب ایسا تو نہیں نا کہ ایک آدمی 24 گھنٹے غصے میں رہتا ہے. تو یہاں غاضب لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر غصہ ہونا اس کی یہ صفت ہے کہ یہ بار بار غصہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ زید غاضب. لیکن اسم الفاعل یہ ایک عارضی کیفیت ہے، وہ جب مجھے ملا تب غصے میں تھا، زید غاضب، یا مجھے ملا زید غصے میں ہے. یہ فرق ہے. قرآن مجید میں فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا. اب یہ ہم نے اسم کا وزن کیسے نکالنا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا. اب یہ خاضر، اب یہاں پہ خا، ضاد اور را یہ اس کا مادہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل عربی لینگویج میں یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے. تھوڑی سی سٹڈیز اور بندے کو جب عربی سے تھوڑا شغف حاصل ہوتا ہے تو وہ اب یہ یہاں بیسیکلی سبز رنگ سے اس کا مطلب ہے. اور سبز رنگ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایسی چیز ہے جو صفت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی گاڑی سبز ہے، گھاس سبز ہے. تو یہ سبز رنگ کیا ہے؟ سبز گھاس، سبز گاڑی، سبز پین، سبز سیاہی. تو یہ کیا ایک ایسا اسم ہے جو صفت بننے کی خصوصیت رکھتا ہے. تو پھر یہ ایک خاص وزن سے آ رہا ہے، وہ ہے فاعل. اب یہ خضر کیوں آیا یہاں پر؟ یہاں پر خضر بیسیکلی جس چیز کو نکالا جا رہا ہے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، یعنی یہاں پر یہ مفعول ہے لیکن کس میننگ میں ہے؟ ایسی چیز نکالی جو مستقل سبز ہے، کہ ہم اس میں سے فَأَخْرَجْنَا ہم نے نکالا اس میں سے خَضِرًا، سبز چیز. کیسی؟ مستقل. تو یہاں یہ سبزے سے میننگ ہے، یعنی جو مستقل سبز ہوتی ہے. تو یہ فاعل وزن ہے اس کا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب گھاس مستقل سبز تو نہیں ہوتا، کبھی کبھی پانی نہ ملے تو وہ جو اس کا وزن بدل بھی جاتا ہے. تو چونکہ فاعل وزن پر جو اسم آتے ہیں یہ ہوتے کثرت میں ہے، لیکن اس میں تغییر ہوتا رہتا ہے، یہ وقتاً فوقتاً اوپر نیچے بدلتے رہتے ہیں. مثلا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صَعِقًا کون سا اسم ہے. اب یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صَعِقًا ایک اسم ہے، اور اسم یہاں پر کس وزن پر آ رہا ہے؟ فاعل وزن پر آ رہا ہے. اس کا روٹ لیٹر نکالیں، صاد عین قاف. اس کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش ہونا. سو صَعِقَ یصعق، باب سامیہ سے آتا ہے، بے ہوش ہو جانا. اور اس کا بھی یہ خاضر یخضر، سبز ہو جانا. سو یہ ان کے میننگز ہیں. دیکھیں یہ لازم فعل ہیں سارے. سو صَعِقَ خالد، خالد بے ہوش ہو گیا. اب یہاں پر صَعِقًا آ رہا ہے، اور یہ اس میں کس وزن پر ہے؟ فاعلن پر ہے. تو یہ کیا مطلب دے رہا ہے یہاں؟ اس کا مطلب وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں گر پڑے. تو یہاں ان کا جو بے ہوش ہونا تھا، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی آدمی اس کا مطلب وہ 100% اور 24 آور بے ہوش ہوتا ہے. یہاں یہ میننگ دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گرے تو وہ ان کے مستقل بے ہوش ہونے کی کیفیت تھی.
यानी उस वक्त जो उन पर जो कैफियत तारी हुई बेहोशियों की, वो बेहोशी की एक मुस्तकिल कैफियत थी। यानी ऐसा नहीं था कि थोड़े होश में थोड़े बेहोश, यानी यानी इन बिटवीन सिचुएशन नहीं थी, ये सिचुएशन कंफर्म थी। इसीलिए ये या तो कसरत, यानी जिस वक्त हम उसको मुत्तसिफ कर रहे हैं, क्योंकि बाद चीजें ऐसी हैं जो हर वक्त नहीं हो सकती हैं। अब बेहोश रहना, अब ऐसे तो नहीं कह सकते ज़ैदुन साइकुन कि ज़ैद एक बेहोश आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 24 घंटे बेहोश ही रहता है? बेहोश का मतलब है होश खो देना। सो वखर्र मूसा साइकन, अब ये फाइलुन वजन है। सो इस वजन पर आने वाली सिफात ये इंसान पर क्या होती हैं? आती जाती रहती हैं। यानी फाइलुन वजन पर आने वाली सिफात आती जाती, जब हम कहते हैं जैदुन फारिहुन, यानी जैद कसरत से खुश रहने वाला आदमी है, अल्लाह की अता करदा नेमतों पर खुश होने वाला आदमी है, अक्सर वो खुश रहता है, वो कभी शिकवे शिकायत नहीं करता। सो ये वो सिफात हैं और ये फाइलुन वजन पर आती हैं। आज जो हमने 4 औजान पढ़ने हैं उनमें जो सबसे ज्यादा तफसील वाले हैं वो यही सिफा मुशब्बा हैं, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक वजन आता है इससे अफ़अलु। अच्छा, अफ़अलु वजन में बेसिकली ये दो ग्रुप हैं, जिसमें तीन तीन जगह है जहां आपको अफ़अलु वजन मिल जाता है। एक फेल मुदारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, यानी अदरिबु, लेकिन वो अदरिबु होता है, लेकिन कभी कभी वो अगर सम या यस्माउ से हो, जैसे अस्माउ, अब वहां पर वो इस वजन से मैच कर गया है। और इसमु तफजील जो हमने इसके बाद पढ़ना है उसका वजन भी अफ़आलु होता है। तो अफ़आलु पर हमारे पास 3 वजन मौजूद है। तो हम कैसे तय करेंगे कि सिफा मुशब्बा है? ना ये फेल है, ना ये उसके अंदर से इसमु तफजील में से। तो उसको तय ऐसे किया जाएगा कि अफ़अलु वजन जो सिफा मुशब्बा का है वो फिक्स्ड है। वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? रंगों के लिए, अबयदु, अरजू, अवरू, और ऐब के लिए। यानी किसी के अंदर कोई ऐब मौजूद हो तो वो अफ़अलु वजन पर आता है, और रंग भी अफ़अलु वजन पर आता है। इसके अलावा अगर अफ़अलु आए तो या तो इसमें तब्दील होगा, या हमें फेल देखना पड़ेगा कि वो फेल आ रहा है। तो हमें जुमला पूरा क्लियर कर देगा कि ये क्या है। तो ये इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। आराजू का मतलब होता है लंगड़ा, आवारू का मतलब होता है बहंगा, अब यदू का मतलब होता है सफेद। जईदुन आराजू, तो जैद क्या है? लंगड़ा है। इन लंगड़े से मुराद क्या? उसकी एक टांग में डिफेक्ट है। अद्दज्जाल आवरू, दज्जाल क्या है? वो एक आंख से काना है। सो वमन काना फी हादिही अमा, असल में क्या था? अमयू। सो चूंकि ये या से पहले जबर है तो उसकी वजह से ये फिर इसम मकसूर हो गया। सो वमन काना फी हादिही अमा, सो ऐन मीम या है, अफ़अलु वज़न अमा, अंधा होना, नाबीना होना एक ऐब है। तो यहां ये इस्मु तफजील नहीं है। ये ऐसी सिफात होती हैं जो मौसूफ में दाइमन होती हैं, और इसकी मुअन्नस फ़अला वजन पर आती है। और वो जो इस्मु तफजील है उसकी उसका फ़ुअला वजन होता है। ये वजन से फर्क हो जाता है। बहरहाल कोई ऐसा कोई मुश्किल मसला नहीं है। ये ज्यादा बड़ी निशानी इसकी यही ज़हन में रख लें कि ये बेसिकली ऐब और रंग को वाजे करने आते हैं। सो ये ऐसी सिफात है। अब देखें, अफ़अलु वजन पर आने वाली सिफत, अब कोई आदमी बहंगा है या काना है तो वो है। अब अगर कोई आदमी नाबीना है तो वो है, मुस्तकिल कैफियत है उसकी। यानी आरजी कैफियत नहीं है, मुस्तकिल कैफियत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है फ़अलानु, वजन है फ़अलानु, यानी फ़अलानु वजन पर आने वाले इस मसलन गदबानु, अतशानु, जौआनु, ये क्या है? ये बेसिकली सिफा मुशब्बा कहलाते हैं, और ये फ़अलानु एक खास वजन है। अब आप कहेंगे तो रहमानु क्या है? देखें यहां पर हमें वो प्रैक्टिकल अप्लाई करने का मौका मिल गया है। रहमान, सो ये रहमानु क्यों सिफा मुशब्बा नहीं है? वो इसलिए, अब हम रूट लेटर पर जाते हैं। रा, हा, मीम, ये रूट लेटर है। बाब सामिया से आता है राहिम यरहमु, और ये फेल मुतअद्दी है, लाजिम नहीं है। ये वो फर्क है। इसलिए हम मुतअद्दी फेल से आने वाला फ़अलान वजन को सिफा मुशब्बा नहीं कहेंगे, ये मुबालगा कहलाएगा। ये मुबालगा है, यानी बहुत रहम करने वाला। सो मुबालगा का एक और वजन है फ़अलानु। लेकिन जो सिफा मुशब्बा का फ़अलानु है, ये बेसिकली ये बेसिकली किन अफ़ाल से आता है? जो सुलासी लाजिम हो। गदबान, अब इसका क्या है? गादिबा यगदबु फेल लाजिम है। आतिश यातशु, ये प्यासा होना, बहुत प्यासा ना। जौआनु, सो जीम आइन या, जीम वाओ आइन जा आयजू, जीम वाओ आइन इसका मादा है। सो जा आयजू भूखा होना। सो
یہ جو یہ افعال ہیں یہ لازم ہیں، یہیں سے ہم فرق کریں گے لازم اور متعدی کا۔ متعدی ہے تو کبھی بھی صفہ مشبہ نہیں کہلائے گا، تو یہ وہ وزن ہے جو مبالغہ اور مشبہ میں آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے۔ یہ والا وزن کہاں اٹیچ ہوتا ہے؟ اسم التفضیل میں، اور فعل کے واحد متکلم کے صیغے میں، اور صفہ مشبہ میں، تو ہمیں وہاں فرق کرنا ہوتا ہے اس کا۔ سو فعلانو غضبانو عطشانو جوعانو زید غضبانو، اب کیا فرق ہے اس میں؟ اچھا، اس میں یہ صفہ مشبہ کیوں ہے؟ میں نے آپ کو اگزامپل دی، زید غاضب، زید غصے میں ہے، ایک عارضی کیفیت ہے۔ زید غاضب یہ مستقل کیفیت ہے، یعنی وہ اس کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، یعنی بار بار غصہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتا ہے۔ لیکن زید غضبان، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسی خصوصیت ہے جو خالی پن کو ظاہر کرتی ہے، جو تیزی سے زائل نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی غصہ ہوا اور لمبے ٹائم تک غصہ رہا، لمبے وقت تک۔ میں کہتا ہوں زید غضبان، اس کا مطلب ہے کہ زید غصہ ہوا ہے لیکن اب اس کا غصہ بہت تھوڑا دیر سے جاتا ہے، تو اس کو غضبان کہتے ہیں۔ غاضبن یہ تیزی سے آنے جانے والی کیفیت ہے، یعنی فاعلن یہ انسان کے اندر کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے جو تیزی سے آتی جاتی رہتی ہے، مستقل اس کی شخصیت میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا جو بدلاؤ ہے وہ فریکوینٹلی ہوتا ہے۔ لیکن غضبان ایک ایسی کیفیت ہے جو تیزی سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ ہیجانی اور اضطرابی کیفیات کے لیے یہ وزن استعمال ہوتا ہے، فعلان۔ اب یہاں دیکھیں آپ، بھوک، پیاس، اور اب یہ پھر اس کی ایک تشریح کی جاتی ہے کہ اس کے اندر خالی پن موجود ہوتا ہے، یعنی عطشان ہوں، میں پیاسا ہوں، تو اس کا مطلب میں پانی کے معاملے میں اس وقت میں ایمٹی ہوں، جوعان ہوں، میں بھوکا ہوں۔ تو اسی لیے یہ ایک ایسی کیفیات ہیں جو یعنی ذرا وقت لیتی ہیں اس کو زائل ہونے میں۔ مطلب میں اگر بہت بھوکا ہوں تو میری بھوک دور ہونے میں اب تھوڑا وقت تو لگے گا، کیونکہ میں بہت بھوکا ہوں۔ اگر میں ہوتا عارضی بھوکا تو ہو سکتا ہے میں ایک روٹی کے 2 نوالے لوں، بھوک ختم ہو جائے، لیکن اگر آدمی ہوتا ہے جوعان، بہت بھوکا ہوتا ہے، وہ کھائی جائے گا کھائی جائے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو اس کا مطلب وقت لیتی ہیں چیزیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس اسم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اب وقت لینے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ 24 گھنٹے بھی بھوک کی وہ کھائی جا رہا ہے 24 گھنٹے، مطلب یہ ہے کہ نارمل سے تھوڑا سا بڑھ جانا چیزوں کا، تو یہ بیسیکلی فعلانو وزن ہے۔ اور قرآن مجید میں فعلانو وزن پر آنے والا صرف اسم کیا ہے؟ یہ غضبانو آیا ہے یا رحمانو آیا ہے، اور وہ مبالغہ کا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا استعمال میں نے تو بہت تلاش کیا تو مجھے صرف ایک غضبان ہی ملا، ادروائز رحمان ملا، اور رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، کس حالت میں؟ غضبان، بھئی بہت غصے تھے، اور ان کا غصہ ایسا تھا کہ وہ جلدی جانے والا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو تفسیر کی جاتی ہے، وہ جو علماء تفسیر لکھتے ہیں تو وہ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے تفسیر لکھتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی ہے، اس کو کیا پتا غاضبن اور غضبان میں کیا فرق ہے؟ وہ تو سب کا ایک ہی معنی کرے گا، زید غصے میں ہے، زید غصے میں ہے، زید غصے میں، اسے کیا مطلب کہ معلوم کہ غاضبن کیا ہوتا ہے، غضبن کیا ہوتا ہے، غضبان کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء، مفسرین اور لغت کے علماء ایسے لوگوں کو ہمیشہ قرآن مجید کے تشریح و تفسیر سے منع کرتے رہے ہیں کہ جو عربک لینگویج کو گہرائی سے نہیں جانتے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح عربک لینگویج کی محتاج ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس کو عربک لینگویج سمجھ نہیں آتی ہے، اسے نہ کبھی پڑھی ہے، نہ اس کو صیغوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، نہ اس کے اسماء کے اتار چڑھاؤ اور ان کی ڈیفرنسز کا پتہ ہے، اور وہ اب مفسر بن جائے، قرآن کی تفسیر کرنے لگے، تو یہ زیادتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی بنا علم قرآن مجید کی تفسیر کرے اور اس کی وہ تفسیر درست بھی ہو تو بھی وہ غلطی پر ہے۔ تو اس کا مطلب بنا علم کیا ہے؟ یعنی اسے علم ہی نہیں ہے، نہ اسے لغت کا علم ہے، نہ اسے قرآن مجید کی جو عربی لینگویج کی گہرائی کا علم ہے، نہ اسے احادیث کا علم ہے، نہ اسے سیرت کا علم ہے، اور وہ چلا ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے، تو پھر وہ کیا ظلم ہی کرے گا نا؟ اسے تو الفاظ کے ایفیکٹس بتانے نہیں آ رہے ہیں کہ یہ غضبن اور غضبان میں کیا فرق ہے۔ That's why it is very important. سو خیر، اس کی اسی لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس کی اور بھی تفصیل موجود ہے جو فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو جیسے وزن بتایا، ثلاثی وزن لازم جو ہے فعلا، یعنی فعلا سے جو افعال آتے ہیں اس پر مثلا، اور یہ سب سے کم استعمال ہوتے ہیں عربک لینگویج میں، اس کا وزن ایک ہی ہے، فیعل۔ فیعل
اب فعیل اصل میں یہ سید طیب میت، یہ کیا تھا؟ اب اس کو ہم، یہ چونکہ سین یا دال، اب سید تو وہ دو کو مرج کر دیا گیا، طیب تابا تا یا با وزن ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوا، میتن میم واو تا وزن ہے، یہاں واو آیا، واو پچھلے یا کی وجہ سے یا میں بدلا تو بن گیا میتن۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا کیفیات ہیں، یہ ایسی کیفیات ہیں جو مستقل ہوتی ہیں کسی چیز میں، یعنی اگر کوئی سردار ہے تو بھائی وہ ہے، اور اگر کوئی مردہ ہے تو وہ ہے، مردہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں۔ زید سید، زید سردار ہے۔ ہوا علیہ ہین، ہین بہت آسان، یعنی آسان ہے اور وہ مستقل آسان ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہر چیز ہین ہے، ہوا علیہ ہین۔ اس وزن پر سب سے کم صفات آتی ہیں، اور اکثر اوقات اس کے اندر جو عین کلمہ ہے وہ علت والا موجود ہوتا ہے۔ تیسرا جو فعل ہے وہ ہے فعولا۔ فعولا سے آنے والے دیکھیں، اسی لیے ہم نے جب اسم الفاعل بنایا تھا فاعلون کے وزن پر، تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ باب کاروما سے اسم الفاعل نہیں بنتا، اسی لیے نہیں بنتا کہ باب کاروما سے آنے والے جو اسم الفاعل نہیں بنتے بلکہ صفہ مشبہ کے میننگ دیتے ہیں، کہ وہ چونکہ چیپٹر ہی خصوصیات کا ہے۔ سب سے بڑا جو اس باب سے وزن استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعیل۔ فعیل کریم، کاروما اس سے بنا کریم، جمیل، کبیر، اور یہ تمام لازم افعال، چونکہ کاروما باب ہے ہی لازم، جو باب کاروما ہے وہ ٹوٹل سارے کا سارا ہی لازم ہے، تو اس سے آنے والی تمام صفات کے صیغے صفہ مشبہ ہوتے ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ یعنی کوئی آدمی کریم ہے تو وہ کثرت سے کریم ہے، جمیل ہے تو وہ خوبصورت ہے تو وہ ہر وقت خوبصورت ہے، کبیر ہے تو یعنی کوئی ہادہ بیتن کبیر، اب وہ ایسا تو نہیں ہوگا صبح چھوٹا ہو جائے گا شام کو درمیانہ ہو جائے گا، وہ گھر بڑا ہے تو بڑا ہے۔ مثلا یہ چیز خوبصورت ہے، خوبصورت ہے تو ہے بھائی، مستقل ہے، کریم ہے تو مستقل کریم ہے، اس کو مستقل دیا ہی تب جائے گا جب اس کے اندر کثرت سے یہ چیز دیکھی جائے گی، اسی لیے زید جمیل، زید خوبصورت ہے۔ تو یہ ایک وزن ایسا وزن ہے، ہم اس میں ایک پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہی وزن ہے صفات کے میننگ میں، لیکن اب یہ آ کر مبالغہ کے وزن سے بھی پھٹا کر لیتا ہے، یعنی مبالغہ میں بھی فعیل موجود ہوتا ہے، تو دونوں میں سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مبالغہ ہے کہ صفہ مشبہ ہے؟ فرق پتا چلے گا صرف اس بات سے، اگر یہ فعل لازم متصرف سے بن رہا ہے تو صفہ مشبہ ہے، اور خاص طور پر فعیل وزن پر آنے والے افعال کو صفہ مشبہ باب کاروما سے لیا جاتا ہے، یعنی اگر کاروما میں ڈال دیں گے تو وہ صفہ مشبہ بن جائے گا، اس کا مبالغہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، باقی کو پھر ہم مبالغہ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس کے بہت سے وزن ہیں، یعنی فعولا کافی وزنوں پر آتا ہے، جیسے ایک وزن ہے فعال، شجاع، شجوع، شجاع بہادر ہونا، فرات میٹھا ہونا، فعل حسن، حسن خوبصورت، بطل بہادر یعنی ہیرو، فعل سہل آسان، صعب مشکل۔ اب یہ تمام اگر افعال کو جا کر چیک کریں ان کے وزن کو نکال کر، تو یہ تمام کے تمام فعل لازم اس سے بنتے ہیں اور موسٹلی باب کاروما سے آتے ہیں۔ فعل مر، حلو مر کڑوا، حلو میٹھا، تو یہ بیسیکلی اوزان ہیں۔ تو قرآن مجید میں کوئی بھی کلمہ جب صفت کے میننگ دے دے، آپ نے پہچان لیا کہ یہ صفت ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ صفت ہے؟ ایک چیز، یہ مرکب توصیفی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسم الفاعل، اسم المفعول، صفہ مشبہ، مبالغہ اور اسم التفضیل، یہ پانچ جو ہیں یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ مرکب توصیفی میں صفت کے طور پر، یا یہ جملہ فعلیہ میں ایک اور میننگ میں استعمال ہوتے ہیں جو بھی ہم آگے پڑھیں گے، پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو واللہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے، اور جو سٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ آج کا لیکچر یہ لمبا ہو رہا ہے، یہ اکیلا ہی کافی تھا، تو ان سے درخواست ہے لیکچر کو توڑ کر سن لیں، آج یہاں تک سن لیں، اگلا بعد میں سن لیں، یعنی آپ یہاں پر روک لیں اور اپنا نوٹ کر لیں جو نوٹ کرنا ہے، اور نیکسٹ جو پورشن ہے وہ بعد میں سن لیں یا دوبارہ سن لیں۔ یوٹیوب کا یہی تو فائدہ ہے کہ آپ جہاں تک لیکچر سننا چاہتے ہیں سنیں، باقی بعد میں سن لیں، کیونکہ بعد میں سٹوڈنٹ نیچے آ کے کامنٹ کر دیتے ہیں جی یہ لیکچر ایک ہو جاتا تو ٹھیک تھا، اس کو یہاں بریک کر دیا جاتا۔ بھائی کر دیا جاتا، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ بریک کر لیں اس کو، میرے پاس تو ایک لمیٹیشن ہے نا، مجھے پتا ہے میرے سٹوڈنٹ جو یوٹیوب پر جو میرے گروپس میں ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے ہوتے ہیں، تو ایک ہفتے میں وہ لیکچر کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اسم التفضیل، اب آتے ہیں ہم اسم التفضیل پر۔ تفضیل جیسے
اپنے لفظ سے ہی واضح ہے، اردو کا لفظ تفضیل کیا ہوتا ہے؟ فضیلت. یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو دو چیزوں میں یا دو افراد میں ایک ہی وقت میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک کو دوسرے سے زیادہ بتانا ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید اور خالد دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک کو دوسرے سے زیادہ اچھا. اس کا جو طریقہ ہے پھر عربک لینگویج میں وہ افعلو کے وزن پر ہم لاتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں خالد زید سے زیادہ اچھا ہے، اصل میں تو خالد زید دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں خالد زید سے زیادہ اچھا ہے. مثلا زید اور حامد دونوں ظالم ہیں، لیکن میں ایک کو دوسرے سے زیادہ ظالم قرار دینا چاہتا ہوں، تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ ہے. لیکن عربک میں اسی اسم کو ایک خاص وزن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے افعلو. بہت اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. تو اس کا شرط یہ ہے کہ ثلاثی ہو، یعنی اس کا جو مادے ہیں وہ صرف 3 ہی ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو. متصرف ہو، یعنی ایسے فعل سے آ رہا ہو جس کے تینوں افعال ہوتے ہیں، ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، اور امر بھی ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ قابل للتفاوت ہو، یعنی ایسا ہو جس کے اندر جو فضیلت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا اب ماتا یموت مر جانا، میم واو تا مادہ ہے تو ثلاثی ہے بھی متصرف. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کسی سے زیادہ مرا ہوا ہے، دونوں ہی مرے ہوئے ہیں. زید و حامد میتانی، دونوں مرد مردہ ہیں، دونوں مر چکے ہیں. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اب فلان من انبت من فلان، نہیں. یہ وہ چیز ہے جو قابل تفاوت نہیں ہے، یعنی قابل تفاضل نہیں ہے، ان میں فضیلت کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے ایک میں نے آپ کو دے دی ایگزامپل. پھر یعنی اب ہم نے ابھی پڑھا کہ رنگ اور عیب پر جو دلالت کر رہے ہیں وہ اسم التفضیل کبھی بھی نہیں کہلائیں گے، وہ صفہ مشبہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے کبھی بھی یعنی یہ اس سے میچ نہیں کرتا، اس لیے یہ ایک پوائنٹ دیا ہے کہ رنگ اور عیب پر دلالت نہ کرے. یعنی افعلو وزن کا کلمہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے میننگ دیکھنا ہے، اچھا میننگ میں رنگ اور عیب نہیں ہے تو پھر یہ اسم التفضیل ہے. اور اگر دیکھ لیں گے فعل تو نہیں بن رہا، بس ٹھیک ہے، اسم التفضیل ہے. افعلو، اب افعلو کیا ہے؟ وزن ہو گیا، اس پر ہم نے بنانے مثلا حسنا جاملا حبا، یہ فعل ہے جن سے بن رہا ہے. احسن، اجملو، احبو، اصل میں تھا احببو، سو کیا بن گیا؟ احبو، آخری دونوں کو مرج کر دیے گا. احسنو کا مطلب ہے زیادہ اچھا، اجملو کا مطلب ہے زیادہ خوبصورت، احبو کا مطلب ہے زیادہ پسندیدہ. تو کیا ہوا؟ زید احسن من خالد، زید خالد سے احسن ہے. ہذا اجمل من ذالک، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. زید احب من اخیہ، زید اپنے بھائی کی نسبت زیادہ محبوب ہے. تو اس میں کمپیریٹو یعنی صفت کمپیریٹو میں زیادہ کی میننگ میں لائی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، یعنی احرص الناس یعنی لوگوں میں کیا؟ سب سے زیادہ حرص رکھنے والے، آپ ان کو لوگوں میں یعنی کمپیریٹیولی زیادہ لالچی پائیں گے زندگی کے معاملے میں. پھر اللہ نے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان میں سے اکثر، کثرت سے جو ان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، اب دیکھیں عالموں سے فعل بھی بنتا ہے، عالموں سے فعل مضارع کا صیغہ بنتا ہے، علم یعلم، اعلم میں جانتا ہوں. اب کیا یہاں پر میں جانتا ہوں کا میننگ ہے؟ نہیں. کیوں؟ غور کریں، انتم مبتدا، عالم خبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل اگر یہ گڑبڑ تب ہوتی ہم ہوتا انا عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، تو پھر ہم یعنی انا عالم، میں جانتا ہوں، تو ہم کہتے کہ عالم یہاں پر فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل انا ہے، مبتدا خبر بن ہے. اب غور کریں، انتم جمع کا صیغہ ہے، عالم واحد صیغہ، یہ کیا ہوا؟ انتم عالم. اب یہاں عالم اسم التفضیل کا میننگ دے رہا ہے، یعنی کیا تم سب زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا پھر اللہ زیادہ جانتا ہے. پھر ومن ازلم، اب یہاں پر کیا ہے؟ کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ من ازلم بھی افعلو وزن ہے. تو افعلو وزن جب بھی قرآن مجید میں آپ کو ملے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ افعلو پر صفت کے میننگ میں آنے والے اسماء 99% اسم التفضیل ہیں، چونکہ صفہ مشبہ کے افعلو اسم پر وزن پر اسم بہت کم ہے قرآن مجید میں، کیونکہ قرآن مجید رنگ عیب کی تو بات بہت زیادہ کم کرتا ہے نا، یا تو اعمیٰ آ جائے گا کہیں پر، وہی بار بار آیا ہے. یہ تو ہوا اسم التفضیل کے بارے میں تھوڑا سا، تو یہ فضیلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہے اسم الزمان والمکان. اسم الزمان والمکان بیسیکلی یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کے میننگ کو دیکھ کر ہمیں جگہ یا وقت کا پتہ چلتا ہے کہ فعل کب واقع ہوا اور کہاں واقع ہوا.
تو یہ بیسیکلی اسم اور یہ دونوں ہی ایک ہی وزن پر آتے ہیں، صرف جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کس میننگ میں آ رہے ہیں۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا جو ایک کلمہ ہے وہ پوری عبارت کو پر بھاری ہو جاتا ہے۔ مثلا ہذا مجلس زید، یعنی یہ زید کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اب یہ ترجمہ ہے اس کا، تو یہ جو مجلس لفظ ہے یہ اس پورے جملے کی کو کفایت کر گیا، الذی یجلس فیہ زید، یعنی بجائے یہ جملہ کہا جائے تو ایک کلمہ نے کافی کر دیا مجلس۔ اس کے سادہ سے وزن ہے، ثلاثی مجرد سے صرف دو وزن آتے ہیں، ایک ہے مفعل، دوسرا ہے مفعل۔ مثلا مفعل مطلع، مطلع کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت۔ مجمع اکٹھے ہونے کی جگہ یا اکٹھے ہونے کا وقت۔ مسکن رہنے کی جگہ یا رہنے کی جگہ کا وقت۔ مثلا جملہ ہے ہذا مسکن زید، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اپنے میننگ کانٹیکسٹ سے بتائیں گے کہ یہاں یہ اسم الزمان استعمال ہوا ہے یا مکان۔ مثلا ہذا مسکن زید، یہ زید کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اب اگلا جملہ ہے قابلت وقت مسکنی ہی، ناٹ سوری بیٹھنے کی، ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی یہ اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ ہذا مسکن زید، تو یہ زید کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں دوسرے جملے میں، اب یہاں کیا اسم الزمان لے لیا میں نے، لیکن سیم وزن یہاں اسم المکان بن جائے گا، سوری اسم الزمان بن جائے گا۔ پہلا یہ مکان ہو گیا جگہ کہ ہذا مسکن زید، یہ زید کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہاں کہتے ہیں قابلت وقت مسکنی ہی، یعنی میں اسے ٹھہرنے کے وقت ملا، یعنی اس کے ٹھہرنے کے وقت ملا۔ مثلا اس کی وضاحت اس طرح سے میں کر دیتا ہوں کہ زید ایک گھر میں اس کا مسکن ہے، لیکن میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ جب وہ یہاں ٹھہرنے آیا تھا میں اس کو تب ملا، یعنی جب زید اس گھر میں ٹھہرنے کے لیے پہنچا تو بس میری ملاقات صرف اس وقت ہی ہوئی تھی۔ تو اب یہ پھر تشریح طلب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو کانٹیکسٹ بتاتا ہے ہمیں اسم الزمان ہے یا مکان ہے۔ مثلا قرآن مجید کی آیت ہے قد علم کل اناس مشربہم، یعنی اب مشرب یہاں پر کیا ہے؟ پینے کی جگہ، یعنی ہر آدمی نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، مشرب پینے کی جگہ۔ اب یہ چونکہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دوسرا وزن ہے مفعل، مثلا مولد، مہبت، مشرق۔ اب مولد کیا ہے؟ مثلا جہاں اب پیدا ہونے کی جگہ اور پیدا ہونے کا وقت یہ سیم ہو سکتے ہیں۔ میں مثلا کہہ دیتا ہوں مکہ تو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر میں کہتا ہوں ربیع الاول مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہوا کہ ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا مہینہ ہے، وقت ہے، ایک ہی اسم سیم اسم ڈفرنٹ میننگ میں۔ مہبتن یعنی اترنے کی جگہ یا اترنے کا وقت۔ مکہ تو مہبت الوحی، کہ مکہ کیا ہے؟ وحی کے اترنے کی جگہ ہے۔ رمضان مہبت الوحی، رمضان وحی کے اترنے کا وقت ہے۔ تو سیم اسم ہے، جملہ بتائے گا اسم الزمان ہے یا مکان ہے۔ اسی طرح مشرق، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی مشرق اور مغرب، چاہے وہ اسم الزمان ہے یا اسم مکان ہے، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی ہیں۔ ثلاثی مزید سے یہ وزن اسم المفعول پر آتا ہے، that is something different، یعنی جو ہم نے اسم المفعول کے اوزان پڑھے تھے ثلاثی مزید کے اندر، جیسے افعل، یفعل، مفعل، مفعل، اب وہ جو مفعل وزن ہے یہ اسم المفعول بھی ہو سکتا ہے، اسم الزمان و مکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کس میننگ میں آ رہا ہے۔ مجتمع اکٹھے ہونے کی جگہ یا اکٹھے ہونے کا وقت۔ مستخرج نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے یا اس کا وقت۔ مثلا ھذا مستخرج ذھب، یعنی یہ سونا نکالے جانے کی جگہ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مصلن کیا ہے؟ یہاں پر مصلی جگہ آ رہا ہے کہ ابراہیم، اور وہ ہمیں جملہ بتا رہا ہے، یعنی صاد لام یا صلی یصلی، اور مصلی نماز پڑھنے والا، مصلی جہاں نماز پڑھی جائے، سو مصلیون تھا اصل میں، پھر ہمیں پتہ ہے یہ وہ ہو گیا جو کہ آخر میں یا آ گیا ہے۔ سو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لو۔ اب یہ مقام بھی اسم المکان ہے، مقام، سو اقام یقیم مقیم مقام، اب یہ بھی اسم المکان ہے
چونکہ یہ وقت جگہ پر دلالت کر رہا ہے، دونوں جگہ پر دلالت کر رہے ہیں، تو دونوں اسم المکان کے صیغے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو میں آپ سے کہتا رہا بار بار اس دونوں لیکچرز کے دوران، کہ یہ ہمیں میننگ کو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، معانی کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمارے لیے معانی کو سمجھنا ہمیں اس میں فائدہ دیتے ہیں۔ تو یقیناً پھر بات وہی آ جاتی ہے، اس پر مہارت یا گرپ حاصل کرتے ہوئے وقت لگتا ہے، وہی بات ہے کہ جتنی اسٹرگل کریں گے اتنا رزلٹ نکلے گا۔ سو ایک ہوتا ہے ابھی آپ کو بنیادی، ایٹ لیسٹ آپ کو آج کچھ نئی چیزیں پتہ چلی ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، انفارمیشن ٹیک اٹ ایز انفارمیشن، تو انشاءاللہ اس کے اندر بیوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ہمارے جو بہنیں ہمارے پاس اگلے کورسز میں آئیں گی، یقیناً وہاں ہم اس چیز کی پریکٹس کروائیں گے، ان سے پوچھیں گے یہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے آگے جیسے الصرف الصغیر ہے، النحو الصغیر ہے، الموطأ فی الاعراب ہے، یہ 3 کتابیں اس کورس کے بعد تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ جو تو آن لائن رہیں یوٹیوب پر اور وہ کسی گروپ میں نہیں آنا چاہتے تو وہ اس کو 1 بائی 1 کر سکتے ہیں۔ ان کی کتابیں باقاعدہ پریکٹس بک ریڈی ہو جائیں گی، وہ ان کے لنکس وہاں پر ان کی ویڈیوز کے نیچے شیئر کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کو اس کورس کے آخر میں پورا جو روڈ میپ ہے وہ دوں گا۔ جو یوٹیوب پر رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس گروپس میں نہیں آنا چاہتے، ان کو میں پورا روڈ میپ دے دوں گا کہ ان کو اس کورس کو، اس ترتیب کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے اور کیسے اس میں ماسٹر سکل حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ القاف سے اب آپ نے یہی کام کرنے ہیں، یہ جتنے سرخ کلمات ہیں ان کو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا اسم ہے، اسم الفاعل، مفعول، مبالغہ، مشبہ کیا ہے، اسم التفضیل، سبھی تقریباً اس میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، آپ کے لیے علم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی علم کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح درست علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔